बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। नाज़रीन मुकर्रम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ARYQ टीवी पर दाता की नगरी लाहौर से प्रोग्राम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में आपका मेज़बान सफदर अली मोहसिन हाज़िर खिदमत है। ताजदार सखावत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसारों में एक बड़ी मोतबर और मुस्तनद हस्ती, जिन्हें तारीख उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से याद करती है, उनकी खिदमत में खिराज अकीदत व मोहब्बत पेश करने के लिए हम फ़कीर यहाँ अपनी बज़्म सजाए बैठे हैं। आज इस सिलसिले का दूसरा प्रोग्राम है। ज़ुल्हज में ही आपका यौम शहादत है। आपके यौम शहादत की मुनासबत से आपकी शख्सियत के खसाइल, फ़ज़ाइल, शमाइल और आपके क्रेडिट्स दीन इस्लाम पर और अहले इस्लाम पर आपके एहसानात का तज़किरा हमारी इन टॉक शोज़ का मौजू है। आज की इस दूसरी नशिस्त में हम सबसे पहले ट्रिब्यूट पेश करते हुए चार मिसरे उनकी खिदमत में अर्ज करते हैं, फिर बढ़ेंगे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के खैर मकदम की तरफ और फिर हस्बे मामूल और हस्बे रिवायत गुफ्तगू का आगाज करेंगे। फ़क्र ईसार सखावत का चलन किसका है? फ़क्र ईसार सखावत का चलन किसका है? कौन जुन्नूर है? जुन्नूर चमन किसका है? कौन जुन्नूर है? जुन्नूर चमन किसका है? गौर से देख खिलाफत की कबा पहने हुए, गौर से देख खिलाफत की कबा पहने हुए, अपने ही खून में भीगा हुआ तन किसका है? अपने ही खून में भीगा हुआ तन किसका है? तन किसका है? सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में खिराज अकीदत व मोहब्बत पेश करने का यह सिलसिला है, टॉक शो की सूरत में शान हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आइए बढ़ते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के खैर मकदम की तरफ। आज की इस दूसरी नशिस्त में हमें एक दफ़ा फिर इज्जत बख्शी है, शरफ याब किया है जामिया पंजाब लाहौर के इदारा उलूम इस्लामिया से अर्ज़ वतन के बड़े मुस्तनद स्कॉलर बड़ी खूबसूरती से अपना पैगाम, अपना मुद्दा अपने नाजरीन के हवाले करते हैं। मेरी मुराद जनाब डॉक्टर सईद अहमद सईदी साहब से है। अस्सलामु अलैकुम डॉक्टर साहब, खुश आमदीद। एक दफ़ा फिर शुक्रिया इस नशिस्त को सजाने के लिए आप तशरीफ लाए। आपके साथ दूसरे मेहमान आस्ताना आलिया बोकन शरीफ गुजरात से आपका ताल्लुक है। खानवादा सादात के गुले सरसब्द बड़ी खूबसूरती से अपना पैगाम नशर करते हैं हमारे मुशफिक व मेहरबान हजरत अल्लामा साहिबजादा सैयद फ़हीम शहजाद बुखारी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शाह जी खैर मकदम है, तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, हमारी इज्जत बढ़ाई। आइए नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज करते हैं। आज की ये दूसरी नशिस्त है जो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिदमत में अपनी मोहब्बत और अकीदत के खिराज के तौर पर हम पेश करने की सआदत पा रहे हैं। गुफ्तगू का आगाज करते हैं जनाब डॉक्टर सईद अहमद सईदी साहब से। डॉक्टर साहब किबला, हजरत उस्मान गनी की शख्सियत का वो गोशा जो बहस में कम आता है, जिसके बारे में ज्यादा मालूमात शेयर नहीं की जाती, क्योंकि किसी एक प्रोग्राम में आपने ही फरमाया था किसी पुरानी एक नशिस्त में कि हजरत उस्मान गनी की शख्सियत का जो खासा सखावत है वो इतना गालिब है कि बाज़ का बाकी जिहाद का तज़किरा कम होता है। हजरत उस्मान गनी को एक मुजाहिद के तौर पर, ग़ज़वात में शिरकत के तौर पर, उसमें मुआविनत के तौर पर हम कैसे देखते हैं, यहाँ से आगाज़ फरमाइए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शक नहीं है कि जिहाद इस्लाम का छठा रुकन है। दुरुस्त। और जिहाद की जो अहमियत है वो अपनी जगह पर है, और कम अज़ कम अपने दिफा के लिए अपनी मतलूबा सलाहियतें बरकरार रखने का नाम जो है वो जिहाद है। बिल्कुल कि दुश्मन आपको तरलुकमा ना समझे, यानी कम से कम हाँ अपना डेटरेंट जो है उसे बरकरार नहीं, उससे भी ज्यादा, बिल्कुल मतलब आप इतना रखें कि जिससे कुरान तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम, जिसके जरिए से तुम अल्लाह के दुश्मन पर रोब डाल सको, बड़ी बात है, और अपने दुश्मन पर भी रोब डाल सको। अल्लाहु अकबर। तो जो गोया जो अल्लाह का दुश्मन है वही मुसलमानों का दुश्मन है, जो मुसलमानों का दुश्मन है वो अल्लाह का दुश्मन है, अल्लाह का ही दुश्मन है। तो इतना हो, मतलब जिससे रोब पड़े। ये नहीं है कि आप बिल्कुल मिनिमम लेवल पर आ जाए, रोब वाली कैफियत बरकरार रहनी चाहिए। तो जिस दीन में छठा रुकन जिहाद हो और बहुत फजीलत वाला अमल हो, तो उसमें हजरत उस्मान गनी क्या कोई वो सिहाबी जो आखिरी उम्र में भी ईमान लाया हो, वो इससे पीछे कैसे रह सकते? बड़ी खूबसूरत बात, सुभान अल्लाह। ये एक नेमत है जिहाद, और इसका तो जोश खरोश दीदनी था। यानी जिस माहौल में बच्चे भी अपने पाँव की एड़ियों पर खड़े होकर बताएं कि हमारा कद बढ़ गया है और हम जिहाद अब हमें भी शामिल कर ले हुजूर।
اور یہ جو ابتدائی مکی زندگی میں مسلمان ہونے والوں میں حضرت عثمان غنی شامل ہیں، تو یہ اس شرف سے پیچھے کیسے رہ سکتے ہیں؟ آپ صرف مجاہد نہیں ہیں، مجاہد گر بھی ہیں، بڑی بات اس ہے، کو ہم آگے کھولیں گے۔ بسم اللہ۔ دیکھیں غزوہ بدر میں تو آپ کو شرف ملانا، شرکت کا شرف عطا کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی اختیار سے، چونکہ وہ ڈیوٹی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تھی۔ صفدر صاحب، بندہ نماز میں اور رسول اللہ کا بلاوا آ جائے علیہ السلام تو وہ کام کہیں، وہ کام کر کے جب واپس آیا تو نماز وہیں سے شروع کرے گا جہاں اس نے چھوڑی تھی، یعنی ٹوٹی نہیں ہوتی، ٹوٹی نہیں ہے، بلکہ حسن تکمیل کو پہنچی ہے، تکمیل میں حسن آیا ہے۔ بالکل صحیح۔ اسی طرح جہاد بھی ایک عبادت ہے، تو وہ ڈیوٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تھی، اگر نماز نہیں ٹوٹتی تو جہاد کیسے ٹوٹ گیا؟ پھر وہ ظاہر ہے اس سے بہت افضل عبادت ہے، بہت افضل عبادت ہے، تو اس لیے شرف بخشا گیا ان کو، بالکل صحیح، غنیمت کا بھی حصہ دیا گیا، اور ویسے مجاہد بدر کے طور پر بھی ان کو اعزاز بخشا دیا۔ اس کے بعد غزوہ احد ہے، غزوہ احد کے بعد غزوہ ذات الرقاع جو ہے، اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنے نائب کے منصب سے نوازا ہے، بالکل ٹھیک، کہ آپ ادھر نیابت کریں میری عدم موجودگی میں۔ تو نیابت تو اسی کو دی جاتی ہے جس پر اعتماد ہونا، اور پورے مدینہ کا دفاع ہے، ماحول ہے، مطلب ریڑھ کی ہڈی ہے مدینہ۔ اچھا، اس کے علاوہ غزوہ خندق ہے، پھر غزوہ تبوک ہے، تبوک سے پہلے جو ہے وہ حدیبیہ آتا ہے۔ حدیبیہ میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے، جی ہاں، جو حالات ہیں سر وہ کامن ہیں، جانتے ہیں، اور پھر حضرت عثمان غنی کی جو خدمات، جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کیفیات، اور مطلب بیعت رضوان کا جو سبب ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہی ہیں۔ جی ہاں، یعنی خود بشارت نہیں ملی انہیں جنت کی، بلکہ ان کے صدقے سے 1500 کم و بیش صحابہ کو جنت اور اللہ کی رضا کی بشارت ملی ہے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے غزوہ تبوک میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں، 30,000 پیادہ تھا لشکر اور 10,000 سوار تھے، 1/3 لشکر کو آپ نے جو ہے وہ لیس کیا۔ اللہ اکبر۔ اور جب اتنا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، اور آپ کی دی ہوئی اشرفیاں سونے کی اوپر نیچے کر رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں ما در عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، آج کے دن کے بعد عثمان جو مرضی کرتا رہے اسے کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ یعنی اللہ کی رضا کا اور بخشش کا وہ سرٹیفکیٹ انہیں مل گیا ہے کہ کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس سے زیادہ فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سلیم الفطرت ہیں، آپ کی شخصیت میں حیا ہے، غنا ہے، ساری چیزیں، آپ نے کبھی اس کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا ہوگا، خدا نہ خواستہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سرٹیفکیٹ تو ہے نا، بڑی بات ہے، یہ بڑا اور یہ کریڈٹ ہے۔ قیامت تک کے لیے اور ان کی زندگی کی آخری سانسوں تک ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس غلام کے اوپر کتنا اعتماد ہے، اور ان کا غزوات میں دیکھیں مجاہد ہونا بڑے شرف کی بات ہے، لیکن یہ بھی تو حدیث پاک ہے جو کسی مجاہد کی اعانت کرے اس کو بھی اسی طرح جہاد کا ثواب ملتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو آپ مجاہد نہیں ہیں صرف، بلکہ مجاہد گر بھی ہیں، اور آگے پورے کے سبحان اللہ، سبحان پورے کے پورے لشکروں کی، تہائی لشکروں کی ہر مشکل وقت میں اعانت کرنے والے ہیں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ شاہ جی، بڑی اچھی بنیاد ڈاکٹر صاحب نے ہمیں فراہم کر دی ہے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھانے کے لیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تاجر بھی ہیں، لیکن آپ اسلام کے لیے ہجرت کرتے ہیں، بلکہ پہلی ہجرت کرنے والے خوش نصیبوں میں آپ کا نام شامل ہے۔ آپ ہجرت کرتے ہیں، سارا کاروبار چھوڑ دیتے ہیں، اور جو کچھ آپ کا ترکہ ہے، جو کچھ آپ کے ایسٹس ہیں، وہ سارے کے سارے پیچھے رہ جاتے ہیں، اللہ کے نام پر سارا کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ چھوڑنا آج کے دور کے آدمی کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہے، اس مشکل دور میں چھوڑنا تو بہت مشکل تھا۔ کیا کہیے گا اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ شکریہ صفدر بھائی، بڑا خوبصورت موضوع ہے، اور یقیناً ایسی پاکیزہ ازواج کا ذکر کرنے سے انسان کے جو گناہ ہیں وہ معاف ہوتے ہیں، اور درجات میں اللہ رب العزت بلندی عطا فرماتا ہے۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ پیکر شرم و حیا، ذوالنورین، ذوالہجرتین، غنی، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، داماد رسول حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا آج ذکر جمیل ہو رہا ہے۔ آپ نے چوتھے نمبر پہ اسلام قبول کیا تھا، اور اس وقت آپ کی عمر مبارک تھی 34 برس۔ صحیح۔
اور اسلام قبول کرنے کی پاداش میں، کیونکہ جس وقت آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کے والد کا سایہ آپ کے سر پہ نہیں تھا، اسلام قبول کرنے کی پاداش میں آپ کو بڑی اذیتیں برداشت کرنا پڑیں۔ آپ کے چچا حکم بن ابی العاص نے، ایک روایت میں آتا ہے کہ لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کے تو دھوپ میں کھڑا کر دیا کرتا تھا، تو پھر ایک بند کمرے میں ڈال دیا۔ وہ ساری صحبتیں برداشت کرنے کے بعد جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے حکم جاری ہوا کہ آپ اب ہجرت کر جائیے حبشہ کی طرف، کیونکہ آپ پہلے مال تجارت لے کے وہاں جایا کرتے تھے، وہاں کے ماحول سے ذرا آشنائی تھی آپ کو، تو آپ نے ایک روایت کے مطابق 14 افراد کے ساتھ اور ایک روایت کے مطابق 15، جن میں سے 4 خواتین تھی اور باقی مرد تھے، ان کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد حضرت عثمان پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہجرت کی ہے، اپنے وطن کو چھوڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب آپ نے ہجرت فرمائی وہ وقت ایسا تھا کہ آپ کے کاروبار کے جو معاملات تھے، آپ کے کاروبار کے قدم مکہ مکرمہ میں جم چکے تھے، صحیح، آپ مالدار تاجر کے طور پہ شمار ہوتے تھے، لیکن کیونکہ تکالیف تھی، مصائب تھے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم بھی ارشاد فرمایا کہ اپنی زوجہ اور میری لخت جگر حضرت سیدہ رقیہ علیہ السلام کو ساتھ لیجیے اور ہجرت کر جائیے۔ ظاہر ہر چیز کو، بنی بنائی چیز کو چھوڑ کے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حبیب کے حکم پہ آپ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں۔ وہاں جا کے بھی آپ دوبارہ، کیونکہ کام آپ کو تجارت کا ہی آتا ہے، 9 عمری سے آپ نے اس کام میں قدم رکھا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے جب ہجرت ہو گئی تو وہاں جا کے آپ نے پھر نئے سرے سے کوشش کی، محنت کی، کئی سال لگا کے آپ نے اپنے قدم جمائے۔ پھر مکہ مکرمہ سے یہ پیغام ملتا ہے، ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آتا ہے کہ وہاں کے حالات بہتر ہو چکے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چند صحابی دیگر بھی اور حضرت عثمان بھی واپس تشریف لے آتے ہیں۔ واپس آتے ہیں تو خبر جھوٹی نکلتی ہے، حالات پہلے سے زیادہ بدتر ہیں۔ اس کیفیت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام نے دوبارہ وہ کوشش کی، محنت کی، بنا بنایا کاروبار چھوڑا، حبشہ تشریف لے گئے، وہاں قدم جمائے، نام کمانا شروع کیا، پھر چھوڑا، پھر واپس آئے، پھر یہاں پہ نئے سرے سے کام کرنا شروع کیا، تجارت کی، اللہ کے حبیب کی دعائیں شامل حال ہوئیں، پھر اللہ نے عزتیں عطا فرمانا شروع کی، توقیر ملی، عروج نصیب ہونا شروع ہوا، تو حکم ہو گیا کہ اب آپ کو مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر جانی ہے۔ اس لیے آپ نے اسلام کی خاطر 2 ہجرتیں کی ہیں، اس لیے آپ کو ذو الہجرتین کہا جاتا ہے۔ بنا بنایا کاروبار پھر تیسری دفعہ چھوڑا، اسلام کے لیے کوئی معمولی بات نہیں ہے، بڑی بات ہے شاہ جی، بہت بڑا۔ آج کا انسان، آج کا مسلمان شاید اس جذبے کو نہیں سوچ سکتا، اس کو سمجھ نہیں سکتا، لیکن 3 دفعہ اپنا بنا بنایا کاروبار چھوڑا، پھر مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں، وہاں جا کے معلوم ہوتا ہے کہ تجارت پہ تو قبضہ ہی یہودیوں کا ہے، مسلمان تو زراعت کے ساتھ وابستہ ہیں، لیکن کیونکہ آپ کو زراعت کے ساتھ لگاؤ نہیں تھا، کاروبار آتا تھا، آپ نے اس مشکل حالات میں تندی باد مخالف نے، جہاں ہر چیز پہ یہودیوں کا قبضہ ہے، غیر مسلموں کا قبضہ ہے، دشمنوں کا قبضہ، اس میں پھر قدم جمائے۔ اللہ رب العزت نے وہ عزتیں عطا فرمائی، وہ توقیر عطا فرمائی کہ رہتی دنیا تک حضرت عثمان غنی ذو النورین کا نام ایک بلند اور سنہری حروف کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورتی سے، بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ جناب شاہ جی قبلہ نے فرمایا کہ اپنے کاروبار کو چھوڑنا، اپنے ایسٹس کو چھوڑنا، بنی بنائی دولت کو 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ چھوڑنا، یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی حوصلہ تھا، اور اللہ رب العزت نے اس کا اجر کیسے دیا، پھر رہتی دنیا تک اللہ رب العزت نے ان کے مال کو، ان کی سخاوت کو اور ان کے ایسٹس کو اس طرح قائم کر دیا کہ آج بھی مدینہ منورہ میں حضرت عثمان ابن عفان کا اکاؤنٹ موجود ہے، اور اس میں رقم اور وراثتیں ایسے ہی آگے چلتی ہیں۔ ہمارا سلام ہو اس سخا کے تاجدار پر۔ ایک مختصر وقت، ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے، شان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج اس سلسلے کا دوسرا پروگرام ہے، دوسرا ٹاک شو ہے، داتا کی نگری لاہور سے آپ اسے ملاحظہ کر رہے ہیں۔ بڑھتے ہیں جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب کی جانب۔ ڈاکٹر صاحب، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ڈومیننٹ فیچرز اللہ رب العزت نے دیے ہیں آپ کی پرسنالٹی کے، اس میں حیا ایک ایسا وصف ہے جو ضرب المثل بن گیا ہے آپ کی ذات کے حوالے سے۔ آپ کی شخصیت کے اس فیچر کے بارے میں کیا کہیے گا؟ بہت شکریہ۔
آپ نے جاتے جاتے ایک جملہ بولا تھا جن کے بینک کا اکاؤنٹ ابھی بھی چل رہا ہے. جی بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے, کچھ فرمائیے گا اس بارے میں. میں تھوڑا سا اس حوالے سے عرض کروں اور سرمایہ دارانہ نظام کے حوالے سے جو ہے کچھ باتیں عرض کر کے پھر اس طرف آتے ہیں. عربی کا ایک شعر ہے, شربنا واحرقنا علی الارض جرا وللارض من کاس الکرام نصیب, کہ ہم نے جام لیا تو ایک جام ہم نے زمین پر بھی پھینک دیا. اللہ اکبر. اچھا, اس لیے کہ شرفاء کے جام میں خاک کا بھی حصہ ہوتا ہے. ہائے ہائے کیا بات ہے, ہم نے گھونٹ لیا اور پھر اس کو زمین پر بھی زمین پر ایک جام زمین پر بھی پھینک دیا کہ شرفاء کے جام میں زمین کا حصہ ہوا کرتا ہے. تو وہ جو حصہ ہے سخاوت کا وہ آج تک حضرت عثمان غنی کا مل رہا ہے. بالکل. سبحان. دوسرا یہ اسلام کا جو نظام معیشت ہے یہ اس کا حسن ہے. کوئی گر جائے نا اس کو وہ مسل نہیں دیتا, پاؤں تلے روندنے کا حکم نہیں دیتا, بلکہ کندھا پکڑ کر اس کو کھڑا کرنے کا سہارا دیتا ہے. یہ اسلام کے نظام معیشت کی خوبی ہے. علامہ نے اس پر بڑا خوبصورت لکھا, وہ کہتے ہیں رانائی تعمیر میں, رونق میں, صفا میں, گرجوں سے کہیں بڑھ کے ہیں بینکوں کی عمارات. اللہ اکبر. ظاہر میں تجارت ہے, حقیقت میں جوا ہے, سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات. یہ علم, یہ حکمت, یہ تدبر, یہ حکومت, پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات. بیکاری و اریانی و میخاری و افلاس, اللہ کیا کم ہے فرنگی مدنیت کے فتوحات. وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہے محروم, حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات. ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت, احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. اللہ اکبر. کیا کہنا ہے. تو یہ جو حیا والا وصف ہے یہ تو کامل الحیاء والایمان. سبحان اللہ. یہ آپ خطبہ جب عربی کا پڑھا جاتا ہے, جمعے کے خطبے کا ایک مستقل ٹکڑا ہے, مستقل حصہ ہے. جی ہاں. کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ حدیث پاک ہے ایمان اور حیا لازم ملزوم ہے, جب ایک رخصت ہوتا ہے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے. ایک بات. دوسرا یہ اس حوالے سے دو واقعات بڑے خوبصورت ہیں. حضور علیہ السلام کسی جگہ اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہے اور اسی دوران جب بیٹھے ہوئے ہیں تو ہلکا سا کپڑا زانو مبارک سے سرکا ہوا ہے. پتہ چلتا ہے کہ جناب عثمان آ گئے ہیں تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لباس مبارک ٹھیک کیا اور بیٹھے, اور پھر حضرت عثمان غنی آئے تو صحابہ نے اتنے اہتمام کی وجہ پوچھی تو فرمایا میں اس سے کیوں نہ حیا کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے. اللہ اکبر. اللہ. ایک اور روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ہے کہ آپ آئے, پہلے صدیق اکبر آئے, حضور علیہ السلام اسی طرح لیٹے رہے, پھر حضرت عمر آئے اسی طرح لیٹے رہے, جب حضرت عثمان آئے تو آپ سنبھل کے بیٹھ گئے اپنے آپ کو تیار کر کے. حضرت عثمان غنی جب آئے تو انہوں نے اپنا معروضات پیش کی, پھر تشریف لے گئے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خصوصی امتیاز, اس خصوصی شفقت کی وجہ سمجھ نہیں آئی. تو آپ نے فرمایا عثمان جو ہے اتنا حیادار ہے کہ اگر میں اس طرح لیٹا رہتا تو وہ اپنے دل کی بات ہی نہ کہہ پاتا. ہائے ہائے. کہ بندہ اظہار ہی نہیں کر پاتا, اتنی حیا ہے اور حیا کا اتنا زیادہ غلبہ ہے ان کے اوپر کہ وہ اظہار نہ کر پاتے. وہ کسی کا شعر ہے نا, یہاں تو خیر شکوہ والی بات ہے ہی نہیں, لیکن حضور دل عجب حادثہ ہوا یارو کہ ہر حرف شکایت نے خودکشی کر لی. تو کچھ لوگوں کے ہاں تو یعنی ان کی بے رخی کی وجہ سے حرف شکایت زبان پر نہیں آ پاتا نا, درست. اور ادھر ان کی حیا کی وجہ سے جو ہے وہ اپنا مدعا جو ہے وہ پیش نہیں کیا جا سکتا. اور یہ فیض ہے, یہ دیکھیں نا اسی حیا کا فیض ہے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر جو کماری لڑکی سے بھی زیادہ حیا کرنے والے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف ہے نا, یہ وصف مبارک. درست. تو کیا وہ اپنی لخت جگر, اپنی بیٹی کسی جس کے عقد میں دے رہے ہیں اس کے حیا کا مقام کیا ہوگا. اللہ اکبر. تو یہ ربط جوڑے نا, ڈاٹس ملائیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حیا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی پسند تھی, اللہ کو کتنی پسند تھی, اور اس کے علاوہ اس حیا کا باقی صحابہ کس طرح احترام کرتے تھے. دیکھیں نا, یہ جو آپ نے کسی نشست میں حسنی سید کا ایک شعر پڑھا تھا کہ
کیا حبدار حضرت علی المرتضیٰ بھی حبدار ہے حضرت عثمان غنی کے. جی ہاں بالکل. اور جب بلوائیوں نے حملہ کیا ہوا ہے اور حسنین کریمین. ہاں جی ڈیڈ لائف تو محافظ جو حسنین کریمین ہے تو ہم زلف ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو یہ حیا کا جو وصف ہے غلبہ پا گیا. ویسے تو سارے سے ایمان جس میں ہے اس میں حیا بھی ہے ماشاءاللہ, لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حیا کا یہ فیض جو ہے یہ صوفیاء نے اس سے خاصا کشید کیا عطر حیا کا. اور جنید بغدادی نے لکھا نا رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر ایک طرف اللہ کی نعمتیں ہوں اور دوسری طرف اپنے اعمال ہوں اس وقت جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اسے حیا کہتے ہیں. کیا کہنا صلی اللہ. پھر اسے پھر فرمائیے گا, اسے پھر عطا کیجیے حضرت سید الطائفہ کا یہ مقولہ. ایک بندہ ایک نظر جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں پر ڈالے اور ایک نظر اپنے اعمال پر ڈالے, پھر وہ جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اسے حیا کہتے ہیں. حیا تو ایک بہت بڑا وصف ہے. زندہ باد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے تو وہ کچھ کر دیا نا, سبحان اللہ, وہ کچھ کر دیا کہ آپ کا قول ہے نا کہ دنیا کے بندہ جتنا قریب ہوتا ہے اتنی بے رغبتی جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے, جتنا پہچانتا جاتا ہے اتنا, چونکہ اصل معاملہ جو ہے وہ رب کے ساتھ تعلق کا. جی درست ہے. جسے رب اور رسول کے سامنے کھڑے ہونے کی حیا آ گئی دنیا اس کے لیے پھر بچتی چلی جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شاہ جی قبلہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مناقب جو فضائل خود مخبر صادق نے اپنی زبان مبارک سے صلی اللہ علیہ نبی الکریم ارشاد فرمائے. احادیث رسول میں سیدنا عثمان کے مناقب کس طرح بیان ہوئے ان کی کچھ جھلکیاں ہمیں عنایت فرمائیے. بالکل صفدر بھائی, اگر احادیث مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بے شمار احادیث ایسی ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب نے ارشاد فرمائی ہیں. صحیح. سب سے پہلے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اشد من امتی حیاء عثمان ابن عفان, میری امت میں سب سے زیادہ حیادار عثمان کی شخصیت ہے. سبحان اللہ. ایک اور روایت میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکل نبی رفیق, کہ ہر نبی کے لیے اللہ رب العزت نے کوئی نہ کوئی رفیق بنایا ہے. ورفیقی یعنی فی الجنہ عثمان ابن عفان, اور میرا جو رفیق اللہ نے جنت میں بنایا وہ کوئی اور نہیں بلکہ عثمان غنی ذو النورین کی ذات ہے. سبحان اللہ. صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب بیٹھے ہوئے تھے. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے کہ افی الجنت برقن, کیا جنت میں روشنی ہے, بجلی ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا ہاں بالکل ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جملے کی پھر وضاحت فرمائی. آپ نے ارشاد فرمایا جب میرے عثمان کو میرا رب جنت میں منتقل کرے گا عثمان کے چہرہ کے نور کی وجہ سے پوری جنت روشن ہو جائے گی اور جگمگانا شروع ہو جائے گی. اس سے بڑی کوئی فضیلت اور نہیں ہو سکتی ہے کہ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے عاشق صادق اور جانثار صحابی کی فضیلت بیان کر رہے ہیں. اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں ہم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت سیدہ ام کلثوم آپ کے لخت جگر نور نظر کا بھی وصال ہو گیا حضرت رقیہ کے بعد, آپ نے قبر انور پہ کھڑے ہو کے کیا کتنا بلند مقام و مرتبہ حضرت عثمان کا اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ہوگا. حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک روایت میں 40 کا ذکر ہے, ایک میں 10 کا ذکر ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آج تک میں نے جتنے نکاح اپنے کیے ہیں وہ اور اپنی صاحبزادیوں لخت جگر نور نظر کے جتنے نکاح ہیں وہ اللہ کی منشا اور حکم کے بغیر نہیں کیے ہیں. سبحان اللہ. اور حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین مولا کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے درمیان آسمان میں عثمان کو ذو النورین کے لقب سے پکارا جاتا ہے. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شب کا ذکر ہے کہ اول شب سے لے کے طلوع فجر تک یعنی کہ پوری رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے حضور حاضر رہتے ہیں, مصلی پہ ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں. پوچھنے والے نے پوچھا کہ ساری رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام مصلی پہ بیٹھ کے کیا دعائیں مانگتے رہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو آواز میرے کانوں میں پڑی وہ یہ تھی کہ اے مالک میں عثمان سے راضی ہوں, تو بھی عثمان سے راضی ہو جائے. اللہ اکبر. احادیث مبارکہ میں بے شمار ایسی روایات ہمیں مل جاتی ہیں. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان نے 2 دفعہ اللہ کے نبی کے حکم پہ جنت کو خریدا ہے. ایک بیر روما کو صدقہ کر کے, پہلے 12,000 درہم دے کے آدھا ایک دن کا پانی لیا, پھر 8,000 درہم دے کے پھر یعنی کہ 20,000 درہم خرچ کر کے
اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر کے جنت کا پروانہ حاصل کیا، اور پھر دوسری جنگ تبوک کے موقع پہ جس کا ذکر ڈاکٹر صاحب نے کر دیا ہے کہ اس وقت 1000 اونٹ صدقہ کر کے اللہ کے حبیب کے قدموں میں پیش کر کے جنت کا پروانہ حاصل کیا، اور اس آیت کے مصداق بنے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، کہ ان کی نشانی کیا ہے؟ کہ اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہیں، یا سامنے والے کو مار دیتے ہیں، یا خود اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مکرم ناظرین، کیا خوبصورت انداز میں گفتگو آگے بڑھی ہے۔ ایک موقع پر سید الطائفہ جناب جنید بغدادی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ جو مشائخ کی حکایات ہیں یہ کس لیے بیان کی جاتی ہیں؟ آپ نے بڑا خوبصورت جواب عنایت فرمایا تھا، ہماری یہ ساری نشستیں در حقیقت اس تسلسل کا بھی حصہ ہیں جو سید الطائفہ نے ارشاد کی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ مشائخ کی حکایات اس لیے بیان کی جاتی ہیں کہ سننے والوں کے ارادت مندوں کے دل قوی ہو جائیں، ان کے دل مضبوط ہو جائیں۔ تو ہم اپنے دل کی مضبوطی کے لیے اور اپنے قوا کی مضبوطی کے لیے بھی اپنے بڑوں کے احوال سنتے ہیں، اور یہی سلسلہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے احوال کا ہے۔ ہم فقیروں کا سلام ہو اس بڑے تاجدار کی خدمت میں ایک مختصر وقفہ۔ جی ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے۔ شان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ دوسری نشست ہے ARYQ-TV پر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک یوم کے نسبت سے یہ سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ٹاک شوز ہیں، گفتگو ہے، حقیقت میں عقیدت نامے ہیں، محبت نامے ہیں، خراج عقیدت اور محبت پیش کرنے کا ایک سلسلہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں وہ شخصیت جس سے اللہ پیار کرتا ہے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیار کرتے ہیں، تو ہم اللہ اور اس کے رسول کے پیار کی ایک کوشش کر رہے ہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ذکر کو وسیلہ بنا کر کہ ان کی توجہ جو ہے وہ ہم فقیروں کی طرف بھی ہو، اور ہمیں بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے بواسطہ حضرت عثمان غنی خیرات کے چند ٹکڑے مل جائیں۔ پروگرام کے اختتامی لمحات ہیں، میں ڈاکٹر صاحب سے عرض کروں گا، ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی خیر الناس من ینفع الناس، کہ بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخشی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اگر ہم عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ذات والا صفات کو دیکھتے ہیں تو اسلام میں کم ہی ایسے لوگ ہوئے ہیں جو اتنے نفع بخش ہوئے جتنے عثمان غنی ہیں۔ آپ اس فرمان رسول علیہ السلام میں حضرت عثمان غنی کی ذات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ دیکھیں، جو خیر کا دائرہ ہے نا، خیر کا دائرہ، اس کی 3 جہات ہیں۔ فرمائیے۔ ایک آئلی دائرہ ہے، ایک دینی دائرہ ہے، اور ایک انسانی بین الاقوامی دائرہ ہے۔ پہلا اپنے خاندان کے لیے، خاندان، خیرکم لأہلہ، بالکل ٹھیک۔ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہترین۔ یہ اچھا ہے، وانا خیرکم لأہلی، اور میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہترین۔ سبحان اللہ۔ ان قربان جائیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عقد میں حضور کا دوسرا نور مبارک بھی جب وصال فرما جاتا ہے تو حضور فرماتے ہیں میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے عقد میں دیتا جاتا۔ تو یہ خیرکم لأہلہ کی کتنی خوبصورت تفسیر ہے جناب عثمان غنی کی مبارک زندگی میں۔ دوسرا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس حدیث کے راوی بھی آپ، کتابت وحی سے لے کر جمع قرآن سے لے کر آخری سانسیں بھی قرآن پاک کو دیکھتے ہوئے آپ کی نکلی ہیں۔ صحیح۔ اور آپ کا جب شہادت ہوئی ہے تو قرآن پاک کا مصحف جو ہے اس وقت آنکھوں کے سامنے کھلا ہوا ہے، دیکھ لیں یہ خیر۔ تیسرا دائرہ جو ہے نا وہ ہے خیر الناس من ینفع الناس، جس طرف آپ نے اشارہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موجم طبرانی میں روایت ہے، کیا روح پرور روایت ہے صفدر بھائی، ارشاد، المومن یالف و یولف، کیا کہنے ہیں۔ مومن وہ ہوتا ہے جو الفت کرتا بھی ہے اور اس سے محبت کی بھی جاتی ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ وہ مومن ہی نہیں ہے جس میں الفت کے جذبات نہ مچلے، ہائے ہائے، اور اس کے دل میں بھی نہ مچلے اور لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے نہ مچلے، وہ مومن نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور آگے سنیں، ولا خیر فی من لا یالف ولا یولف، اس انسان میں بھلائی ہے ہی نہیں نہ جس کے دل میں اپنے دل میں جو محبت کے جذبات مچلتے ہیں، نہ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے مچلتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے۔ آگے قربان جائیے۔ خیر الناس انفعہم للناس، اس روایت کے لفظ یہ ہیں، انسانوں میں سے بہترین وہ ہے جو انسانوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہے۔ تو یہی وہ پہلو ہے جسے صوفیاء نے پکڑا،
لنگر خانے کھولے، لوگوں کی دلداری کی، لوگوں کے دکھ بانٹے، اور یہاں تک کہہ دیا دل بدست آور حج اکبر است، سبحان اللہ، خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ یہ جو سخاوت کا وصف ہے، یہ جو نفع بخشی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا فیض، تو آج تک جاری ہے جناب، جی درست، اور یہ قیامت تک جاری رہے گا، اور یہ ختم نہیں ہوگا بلکہ اس میں اضافہ ہوگا۔ کاش ہم اس سے نور کشید کر سکیں اپنے نظام معیشت کے لیے، اپنے نظام حیا کے لیے۔ حیا رخصت ہو گئی ہے سوسائٹی سے، اپنے نظام حیا کے لیے، اپنے نظام معیشت کے لیے، اپنے نظام معاشرت کے اندر حلم بڑا ضروری ہوتا ہے۔ کاش یہ نور حلم جو ہے حضرت عثمان غنی سے ہم کشید کریں۔ یہ جو مرنے مارنے والی کیفیت ہے ہر بات میں، اسلام اور کفر کی جنگ بنا کر رکھ دیتے ہیں، کاش ہم میں حلم پیدا ہو، مکالمے کے راستے کھلیں، ایک دوسرے کو سننے کی توفیق ملے، اختلاف رائے کو برداشت کر کے آگے بڑھیں، نہ کہ گردنیں کاٹنے پر تل جائیں۔ تو یہ پیغام ہے اور یہی گزارش ہے کہ حیات لے کے چلو، رب العالمین کو مانتے ہیں، رحمت للعالمین علیہ السلام پر ایمان ہے، اور ذکر للعالمین ہماری کتاب ہے آخری، تو حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ایک چھوٹی سی بات سے مزید آپ سے فیڈ بیک چاہوں گا۔ جب آپ سخاوت کی بات کرتے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کریڈٹس کی بات کرتے ہیں، تو ایک عام مسلمان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے تو وہ تو بہت بڑے سخی تھے، بہت زیادہ ایسٹس کے معاملات کے مالک تھے، بڑا کچھ اللہ رب العزت نے انہیں عطا کیا تھا۔ آج کا جو کم وسیلے والا مسلمان ہے، جو بمشکل اپنی زندگی کی گاڑی کھینچتا ہے، ہینڈ ٹو ماؤتھ چلتا ہے، وہ یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ وہ ذات عثمان غنی سے کیسے وہ کچھ ایسی چیزیں کشید کرے چھوٹی چھوٹی کہ جو بہرحال وہ سخی نہیں بھی ہے تو اس کی زندگی میں ذات عثمان سے کوئی سبق تو در کے آئے۔ نہیں، وہ تو صدقے کے راستے کھول دیے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح، وہ سرور جو آپ بندہ مومن کے دل میں داخل کرتے ہیں، آپ کی کسی بات سے اسے خوشی ہوتی ہے، یہ بھی صدقہ ہے، اور اس میں کوئی خرچہ نہیں، انویسٹمنٹ کوئی نہیں۔ اچھا، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا یہ بھی صدقہ ہے، مسکرا کے بات کرنا یہ بھی صدقہ ہے، کسی مجبور کی مدد کرنا، چل کے روڈ کراس کرا دینا، پانی پلا دینا، یہ مطلب آسان ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس میں صدقہ حقیر نہیں ہوتا، ہم شاید یہی سمجھتے ہیں عزت یا قبولیت کثرت کے اوپر نہیں ہوتی، رب معیار دیکھتا ہے، مقدار نہیں دیکھتا، یہی وجہ ہے۔ اور یہی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ دیکھیں نا، تبوک کے موقع پر جب سارا مال آ چکا ہے تو اس دوران چند کھجوریں بھی آئی تھی نا، جو ساری رات مزدوری کر کے لائے تھے، وہ ڈھیر کے سب سے اوپر، آپ نے پورے ڈھیر پر وہ بکھیری، وہ اس پورے ڈھیر کے ماتھے کا جھومر بنی ہے۔ معیار نہیں دیکھا ہے، مقدار نہیں دیکھی جاتی، معیار دیکھا جاتا ہے۔ زندہ باد ڈاکٹر صاحب۔ اشاری قبلہ پیغام کے ہمیں بہت قیمتی ترین کلمات آپ سے چاہیے، کیونکہ اس نشست کو ہم نے سم اپ کرنا ہے۔ اس نشست کا خلاصہ آپ کیا نشر کرتے ہیں سیرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی روشنی میں؟ جی، پیغام میں چاہوں گا کہ میں اپنی ذات کو پہلے مخاطب کر کے پھر اپنے سارے سننے والوں کو بھی مخاطب کروں کہ ہمیں آج تقریباً یہ پورا، کل بھی پروگرام یہ چلا، آج بھی چلا، آئندہ بھی یہ تین چار جو نشستیں وہ ہونی ہیں، یہ 3-4-5 دن کی ایکسرسائز کے بعد ہمیں کچھ نہ کچھ تو حاصل کرنا چاہیے نا جی۔ بیان کرنے والوں کو بھی حاصل کرنا چاہیے، بالکل، سننے والوں کو بھی حاصل کرنا چاہیے۔ اور جو انسان کی زندگی کا سب سے لازمی جزو ہے، میں اس کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ وہ ہے عشق مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کی خیرات۔ اور حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین کی سیرت سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ عشق مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کس طرح کرنی چاہیے۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین کی سیرت کا سب سے نمایاں پہلو یہ تھا کہ آپ نے ہر کام کرنے سے پہلے یا ہر کام یا ہر شخصیت، ہر چیز سے جو مقدم ہے وہ ذات مصطفیٰ کو رکھا ہے۔ جس طرح شروع میں بات ہو گئی تھی حدیبیہ کی، جب آپ کو سفیر بنا کے بھیج دیا گیا تو ابو سفیان نے کہا کہ یہ کعبہ سامنے ہے عثمان، جاؤ تم طواف کر لو، لیکن محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اور باقیوں کو ہم طواف کرنے کی، عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس وقت خانہ کعبہ سامنے ہے، بیت اللہ ہے، حجر اسود ہے، ہر چیز سامنے ہے، احرام باندھا ہوا ہے، اس کی کیفیت ہے۔ اس لمحے دیکھیں نا ذات رسول کو کس طرح خانہ کعبہ یا اس عبادت سے بھی مقدم رکھا ہے، کیونکہ آپ کے نزدیک یہ ساری عبادات وسیلہ تصدق ہیں ہی نبی آخر الزمان کے قدمین کا۔ اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کنت لا اطوف بہ حتی یطوف بہ رسول اللہ،
کہ میں تب تک طواف نہیں کروں گا جب تک میرے آگے آگے محمد رسول اللہ صلی طواف اللہ نہیں علیہ کریں گے۔ نبی تو الکریم۔ کیا فارسی کا بڑا خوبصورت شعر ہے، عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ مصطفیٰ۔ است۔ یہ آج کا پیغام ہے، ان ساری نشستوں کا پیغام ہے کہ جب ذات مصطفیٰ آ جائے تو پھر انسان کی جو عقل ہے، شعور ہے، سمجھ ہے، ہر چیز کو رسول اللہ کے قدموں پہ قربان کر دینا چاہیے۔ یہ حضرت عثمان غنی ذو النورین کی سیرت سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ اسی طرح ایک چھوٹا سا واقعہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ آپ کا خلافت کا زمانہ ہے، آپ نے ایک جگہ وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر مسکرانا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ خادم نے پوچھا کہ حضرت ارشاد فرمائیے، نہ کوئی یہاں پہ کلام ہوا ہے، نہ کوئی اور ایسا معاملہ ہے، نہ کسی نے کوئی بات کی، نہ پوچھا ہوا کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہوا تو کچھ نہیں ہے، بس اسی جگہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تھا، اسی طرح آسمان کی طرف دیکھا اور پھر آپ نے مسکرانا شروع کر دیا۔ میں نے اپنے نبی کریم نبی کی سنت کو زندہ کیا ہے، پورا کیا ہے کہ رسول اللہ کے مطابق، سنت کے مطابق میں نے وضو کیا، پھر آپ کے سنت کے مطابق میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر میں مسکرایا، ہوا کچھ نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین کی سیرت کا سب سے نمایاں پہلو یہ ہے کہ ہر چیز سے مقدم رسول اللہ کی ذات ہے، اس لیے کعبہ سامنے بھی ہو، احرام کی کیفیت بھی ہو، پھر بھی آپ طواف نہیں کرتے ہیں، اسی کیفیت میں رسول اللہ کی خدمت میں واپس تشریف لے آتے ہیں۔ سبحان اللہ شاہ جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کی یہ مبارک اور روح پرور نشست بھی اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہوتی ہے۔ میں بہت شکر گزار جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب آپ کا، جناب سید فہیم شہزاد بخاری صاحب آپ کا، آپ تشریف لائے، عزت افزائی بھی فرمائی اور قیمتی ترین معلومات کو ہمارے ناظرین کی سماعتوں کے حوالے کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خدمت میں جناب ابو الحسن خاور کے چند منقبتی کلمات اور اس کے بعد آپ کا میزبان صفدر علی محسن رخصت کا طلبگار، پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سے ملاقات سے رہے گی۔ تیری عظمت کے ملے اور نشان تیرے بعد، تیری عظمت کے ملے اور نشان تیرے بعد، اور بھی میٹھا ہوا تیرا کنواں تیرے بعد، اور بھی میٹھا ہوا تیرا کنواں تیرے بعد، وہ ہو مکہ کے مدینہ اے حیادار سخی، وہ ہو مکہ کے مدینہ اے حیادار سخی، کوئی تجھ سا نہ وہاں تھا نہ یہاں تیرے بعد، کوئی تجھ سا نہ وہاں تھا نہ یہاں تیرے بعد، امن کی آخری دیوار گری ہو جیسے، امن کی آخری دیوار گری ہو جیسے، ہر طرف پھیل گئے شور و فغاں تیرے بعد، ہر طرف پھیل گئے شور و فغاں تیرے بعد، تیری خاموش شہادت سے بغاوت نہ رکی، تیری خاموش شہادت سے بغاوت نہ رکی، اے غنی تنگ ہوا ہم پہ جہاں تیرے بعد، اے غنی تنگ ہوا ہم پہ جہاں تیرے بعد، پہلے قرآن کی تلاوت میں گئی جان تیری، پہلے قرآن کی تلاوت میں گئی جان تیری، پھر ہوا نیزے پہ قرآن بیاں تیرے بعد، پھر ہوا نیزے پہ قرآن بیاں تیرے بعد، تیری عظمت کے ملے اور نشاں تیرے بعد، اور بھی میٹھا ہوا تیرا کنواں تیرے بعد، تیرے بعد۔ اگلی نشست میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔